अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता में हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ख़ासतौर पर अमेरिका की जानिब से खित्ते में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की जो पॉलिसी है उसको अमेरिका की जानिब से उसमें कमी नहीं लाई गई, बल्कि उसमें मुसलसल इजाफा किया जाता रहा। दूसरी उसकी जानिब से गज़ा के अंदर जो हमलों का सिलसिला एक बार फिर बहुत तेज़ कर दिया गया। एक तरफ ज़मीनी ऑफेंसिव जारी है जहाँ रिफा के इलाके से इजरायली फोर्सेज इंटर हो गए हैं और वो उन्होंने रिफा का तकरीबन सारा इलाका जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद उनकी जो आगे की तरफ मूवमेंट जारी है, लोगों को वहाँ से गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात से निकल के अलमुसा वाले जो पनागुज़ीन एरिया की तरफ जाने का कहा जा रहा है। और जो नहीं जा रहे हैं उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। ख़ासतौर पर जो टेंटू में मौजूद आम शहरी हैं उनके ऊपर हमले किए जाते रहे हैं। आज सुबह से अब तक जो हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से उसमें 38 से ज़ायद आम शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 86 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके थे, जबकि 287 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। यूँ 24 घंटों के दौरान अब तक जो हलाकतें हुई हैं वहाँ पर उनकी तादाद तकरीबन 120 से ज़ायद हो गई है। बहुत बड़ी एक तादाद है जो आम शहरियों की है। गुज़श्ता 24 घंटों के अक़वाम मुत्तहिदा में जो दीगर जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनके मुताबिक भी इसराइल की जो हमले जो कि गुज़श्ता 10 से 11 दिनों के दौरान जारी हैं उनमें तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। ऑनरवा जो है उनके जो सरबराह हैं उन्होंने भी कहा कि जंगबंदी के खात्मे के बाद से रोज़ाना 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो जा भाग या ज़ख्मी हो रहे हैं। उसमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो जारी की गई थी, एक वीडियो वायरल हो रही थी बल्कि सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें देखा गया कि इसराइल की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई। एक फ़लस्तीन के अंदर, एक गज़ा के अंदर इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान के ऊपर भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें आम शहरियों के मकानात को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में वहाँ पर आम शहरियों की हलाकतें जारी हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से अभी भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। हिजबुल्लाह को ऐसा मौका इसराइल को नहीं देना चाहता है जिसके नतीजे में इसराइल को ये मौका मिल जाए कि वो हिजबुल्लाह का बहाना बना के लुबनान के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई कर ले। इस वक्त तक गुज़श्ता रोज़ भी जनूबी लुबनान में जो कार्रवाई की गई थी उसमें हमास के एक रहनुमा हसन जो है वो शहीद हो चुके थे अपने बेटे और बेटी के साथ। अब जो है आम शहरियों की हलाकतें हैं, कोई अहम शख्स की हलाकतों की इतलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन आम शहरी जो हैं वो निशाना बन रहे हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निशाना बन रहा है। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसराइल की जानिब से जहाँ पर शाम के अंदर भी हमलों का सिलसिला जारी है। शाम में जहाँ दिमिश्क के मुख्तलिफ मुकामात पर इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पर दरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो शामी गवर्नमेंट के जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और वो बेसिस जिनके ऊपर तुर्की जो है वो आने वाले दिनों में अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है, उन इलाकों के ऊपर भी इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले करके तुर्की को ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि तुर्की का वजूद जो है इस इलाके में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ये जो हमले करके इसराइल को, तुर्की को ये पैगाम नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसराइल के जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा, इसराइल के हुकाम हैं वो भी बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि इसराइल का जो तुर्की का जो वजूद है वो शाम के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाम के अंदर कोई भी बेस जो है तुर्की का वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि तुर्की इसराइल के अंदर एक कमेटी भी इस हवाले से बनी है जो कि जिसका काम ही सिर्फ तुर्की पर नज़र रखना है। और उसका काम यह है कि उनका ख्याल में तुर्की जो है वो सुल्तनत उस्मानिया के रिवाइवल के लिए काम कर रही है, लिहाजा उसको काउंटर करने के लिए वो कमेटी बनाई गई है जो मुसलसल उस तुर्की के जो खित्ते के अंदर जो उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर नज़र रखी हुई है और उसकी जो भी मूवमेंट है उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती है। तो अब जो शाम के अंदर इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, इवन दिमिश्क के अंदर हमले किए जा रहे हैं, जो अहमद उशरा की गवर्नमेंट के इर्द गिर्द, उनके महल के इर्द गिर्द जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें भी ख़ासतौर पर तुर्की को ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुर्की का जो वजूद है वो इस इलाके में कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो सुल्तनत उस्मानिया की रिवाइवल उस तरह तो नहीं कंप्लीट हो सकती जब तक कि वो शाम समेत मशरक़ वस्ता के जो इलाके हैं और उसमें तो इसराइल भी शामिल है, उनको अपने
اندر نہ قبضہ کر لے. تو اب لامحالہ سلطنت عثمانیہ کے ریوائول کے لیے اسرائیل کو بھی ترکی کا حصہ بننا ضروری ہے. لہٰذا انہوں نے پریمپٹیو اسٹرائک کے طور پر ایک طرح سے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو کہ اس ترکی کے اوپر نظر رکھ رہی ہے اور ترکی کے ان تمام ڈیزائنز کو حملوں کے ذریعے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لبنان کے مختلف علاقوں پر جو جنوبی لبنان کے 4 سے 5 علاقے ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں اور وہ بھی چھوڑنے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو یوں ایک طرح سے یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ترکیہ کو ایکسپنشنسٹ ریاست تصور کر رہا، ڈکلیئر کر رہا اور اسرائیل کی ایکسپنشنسٹ ریاست ہونے کے حوالے سے تو پوری دنیا سمجھتی ہے اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ تو اس کو بھگت رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایک احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مزید بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر یہ جو احتجاج ہے وہ اب بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف جو نفرت ہے وہ بہت سخت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ نیتن یاہو نے دوبارہ سے جو جنگ بندی کا خاتمہ کر کے جو ایک مشکل پیدا کیا ہے اسرائیل کے لیے، اس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سخت ناراض ہیں نیتن یاہو سے. وہ کہتے ہیں کہ جو پرزنرز ہیں حماس کے قید میں ان کو رہا کرانے میں نیتن یاہو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور نیتن یاہو نے جنگ دوبارہ سے شروع کر کے ان کی زندگیوں کو دوبارہ سے خطرے میں ڈال دیا کیونکہ اچھا خاصا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پہلے جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں قیدیوں کے رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وہاں پر جو نیتن یاہو کی جو پالیسیاں ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے نیتن یاہو کو اقتدار سے باہر کر دیا جائے، لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ اقتدار سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. شین بیت کے جو سربراہ ہے رونن بار، اس کو انہوں نے جس طرح گھر بھیجنے کی کوشش کی تھی، عدالت نے اس کو ابھی بچایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ رونن بار اور نیتن یاہو کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ عروج پر ہے. تو اب جو ہے عوام جو ہے ایک طرح سے جو شین بیت کے سربراہ کو بے دخل کرنے کے حوالے سے اس کو برطرف کرنے کا جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو غصہ ہے وہ بھی ان کے اندر موجود ہے. پرزنرز کو رہا نہ کروانے کا جو غم ہے، وہ غصہ ہے، وہ بھی ان کے اندر موجود ہے. یہ سارا مل کر جو ہے وہ اب آنے والے دنوں کے اندر ایک لاوا بن کر پھٹے گا اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر ایک سول وار شروع ہو جائے گی جس میں معاشی بحران بھی جنم لے رہا ہے وہاں پر کیونکہ جنگ میں مسلسل 1 سال کے اندر جس طریقے سے بمبنگ کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر اپنے جو اسلحے کا، اپنے جو اکانومی کا بہتریک استعمال کیا ہے لوگوں کو قتل عام کے حوالے سے، تو اکانومی بھی ان کی شیک ہوئی ہے. تو یہ سارے جو عنصر ہیں وہ مل کے اسرائیل کے اندر ایک جنگی کیفیت سی پیدا کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ کی جانب سے یمن پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. صعدہ سمیت حدیدہ اور صنعاء سمیت مختلف علاقوں کے اوپر گورنرز میں اسرائیل کے امریکہ کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پہ جاری کی ہے جس میں دیکھا جا رہا کہ ایک گیدرنگ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو جس گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ دراصل یمن کے جو فورسز تھے ان میں اعلیٰ رینک کے جو فورسز بھی تھے وہ موجود تھے اور وہ امریکہ کے اوپر حملے کرنے کے حوالے سے ہدایات لینے کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے تھے اور ہم نے بوم کر کے ان تمام کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. یمن کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تصدیق و تردید نہیں کی گئی ہے. بہرحال جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 300 کے قریب جو ٹرمپ نے بھی اس میں کوئی تعداد نہیں بتائی. ٹرمپ نے صرف ویڈیو جاری کی ہے جبکہ یمن کے جو فورسز ہیں اس حوالے سے وہ ابھی تک خاموش ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جوابی کارروائیاں کی ہیں اور ریڈ سی کے اندر امریکی اہداف ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تل ابیب کے اندر جو فوجی بیس ہے اس کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں ان کو کافی سارا نقصان پہنچا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شمالی یمن میں ایک اور امریکی MQ-9 ریپیئر ڈرون کو گرا دیا ہے. اس طرح یہ تقریباً 22-23واں ریپیئر ڈرون ہوتا ہے جو کہ $30 سے $35 ملین کا امریکی جدید ترین ڈرون ہے جو کہ جاسوسی کے لیے کام آتا ہے اور یہ یمن کی جانب سے 23 سے زائد اب تک اس 1 سال کے عرصے کے دوران گرائے گئے ہیں اور اب یہ جو گرایا گیا ہے یہ 3 سے 4 دنوں کے دوران تیسرا ریپیئر ڈرون ہے. اس کے علاوہ جو تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری مؤثر جنگی کارروائیوں کے باعث جو امریکہ کا جو ہیری ٹرومین طیارہ بردار جہاز ہے وہ بحر احمر سے فرار ہو گیا ہے. اب وہ نکل گیا ہے، وہ چلا گیا ہے. اس سے پہلے یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو اطلاعاتی مرکز جو ہے وہ ٹاور ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے.
انصار اللہ فورسز کی جانب سے، جس کے بعد سے اس کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی اور غیر فعال ہو گیا، تو اب اس کو ہٹایا گیا ہے، یو ایس ایس ولسن وہاں پر لایا گیا ہے، اس سے ابھی آگے کارروائیاں جو ہے وہ جاری رہیں گی امریکہ کی جانب سے۔ دوسری طرف امریکہ کی جنگ جو یمن کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے، اس جنگ کے حوالے سے ابھی کتنے دن ہو گئے ہوں گے، اس 15 سے 20 دنوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے یمن کے خلاف، اس میں اس کی جو اکنامک لاسز ہیں امریکہ کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کی ایک رپورٹ جاری کی گئی، جس کے مطابق تقریباً $1 بلین سے زائد جو ہے امریکہ جو ہے وہ خرچ کر چکا ہے اب تک یمن کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، اور اس کی نتائج جو ہیں وہ زیرو، محدود نتائج سامنے آئے ہیں۔ کچھ اہداف کو تباہ کیا گیا، تاہم جو انصار اللہ فورسز سے ان کی صلاحیت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میزائل حملوں میں یمن کی سویلین جو تنصیبات ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، جس کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے مسلسل، اور یمنی فوج نے امریکی بحری بیڑے جواب میں جو کارروائیاں کی ہیں، یمنی فورسز نے امریکی بحری بیڑے اور دیگر کشتیوں پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا اور اس کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب اگر یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کروڑوں، یہ اربوں ڈالر کا یہ جو ایک طیارہ بردار جہاز ہوتا ہے، یہ نیوکلیر طیارہ بردار جہاز ہے، نیوکلیر فیولڈ ہے، اور اس کو تباہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں اس کو ڈیولپ کرنے میں کتنا خرچ آتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے پریویس ولاگ کے اندر اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یمنی حملے کئی اعتبار سے امریکہ کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو گئے ہیں، اور دوسرے امریکی فوج کو کی جو کارروائی جاری رکھنے کے لیے اب جو آگے امریکی فوج کو اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے یمن کے خلاف باقاعدہ طور پر بجٹ جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے، اور اب دوبارہ بجٹ حاصل کرنے کے لیے کانگریس کی ایسے اضافی بجٹ کی منظوری لینا پڑے گی۔ یہ ایک بڑا ایک بلو ہے امریکی اکانومی کے حوالے سے بھی۔ دوسرا، بعض افسران کو خدشہ ہے کہ ایسے ہتھیار جو کہ اس وقت یمن کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، وہ فضول میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان ہتھیار کو سنبھال کے رکھا جائے تو مستقبل میں کہیں اگر چائنا کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے امریکہ کے، تو وہاں پر استعمال ہو سکتے تھے۔ خواہ مخواہ کے اندر یمن میں یہ ہتھیار جو ہے وہ ضائع کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے کہا کہ ہم نے حوثیوں کا مقابلہ کر کے دنیا کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ ان کا ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن پر امریکی حملوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس مجرمانہ گروہ کا مقابلہ کر کے جو جدید ہتھیاروں تک رسائی رکھتا ہے، دنیا پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ بحر احمر کی اہمیت پر زور دیتے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک چاہتے ہیں کہ ان کے بحری جہاز جو ہیں بحر احمر سے گزر سکیں، لیکن صرف امریکہ ہی اس معاملے میں کارروائی کر رہا ہے۔ اب تک جو حوثی انصار اللہ فورسز ہے، انہوں نے 150 سے 160 کے قریب تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکے ہیں، اور 174 سے زائد مرتبہ امریکی جو بحریہ ہے اس کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، مارکو روبیو جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہے کہ حوثیوں نے یا یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے امریکہ کو کس حد تک اس جنگ کے دوران نقصان پہنچایا ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ بہت اہم مرحلے پہ داخل ہو گئی، جہاں پر ایک طرف مذاکرات اور جنگ بندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے کے اہداف کے اوپر جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں وہی غیر معمولی حملے ہیں۔ ایک بڑا حملہ رشیا کی جانب سے یوکرین کے اوپر کیا گیا ہے، جہاں پر ایک اہم جو فوجی میٹنگ کا کھوج لگایا گیا ہے رشین فورسز کی جانب سے، اور اس میٹنگ کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا گیا ڈرونز کے ذریعے، اور اس میں 85 سے زائد اعلیٰ یوکرینی جو فوجی افسران ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے میں ان کی جو غیر ملکی مشیر ہیں ان کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے، جس میں خاص طور پر زیادہ تعداد جو ہے وہ برطانوی فوجی مشیروں کی ہے، یعنی برطانوی جو جنرلز ہیں جو کہ یوکرین کے جو فورسز کو ہدایات دینے کے لیے، ان کو مشورے دینے کے لیے وہاں پر موجود تھے، ان کی ایک بڑی تعداد بھی ان 85 جو اعلیٰ یوکرینی اہلکار جو ہلاک ہو چکے ہیں ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ اندازہ لگائے دوسری طرف خارکیو کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا ہے رشین فورسز نے، جس کے نتیجے میں 4 افراد وہاں پر بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ایک طرح سے یوکرین کے جو جنگ سے تباہ حال اکانومی ہے، تباہ حال فورسز ہیں، ان کے لیے اس کے اوپر ایک بہت بڑا یہ ایک بڑی کارروائی کر کے ایک بڑا زخم پہنچایا ہے رشیا کی جانب سے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس سامنے آتی رہیں گی، جہاں مشرقی وسطیٰ کے اندر رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے، ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، امریکہ اور
اور یمن کی جنگ کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں اور ہماری نظریں اس کے اوپر ہیں. انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.